अस्सलामुअलैकुम। मेरा सलाम और दुआएं कबूल फरमाइए। और लेट हो गए थोड़ा, लेकिन छोटा सा मुख्तसर सा मैंने कहा हाज़री अपने शहजादों के इंतज़ार कर रहे होंगे, तो थोड़ी सी हाज़री जनाब करेंगे। इमिग्रेशन कवानीन हालात हाज़रा क्या है। और पिछले वो दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने एक कोई बड़ी पुरानी वीडियो जो है टिक टॉक पे चला दी। सबसे पहले गुजारिश ये है कि टिक टॉक का मेरा कोई अकाउंट नहीं, ना ही टिक टॉक पर कोई मेरी वीडियो मैं जो है चलाता हूँ या अपलोड करता हूँ। तो ये तरतीब ज़हन में मशीन फरमा लीजिए। सिर्फ फेसबुक है ये जो आपका अपना पेज है, और यूट्यूब है, ठीक है। तो या हमारा तहरीरी एक पेज है जो है वो info-greece.com। अच्छा, बाकायदा प्रोग्राम करने से कबल गुजारिश करता चलूँ कि तारीफ़ें तो सारी हकीकत में अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की हैं। तो बाकी फिर मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं, और दो लफ्ज़ सिर्फ कहूँगा कि मुहर्रम का ये जो महीना है ना, ख़ास तौर पर 9 और 10 मुहर्रम, इसको बहुत ही लंबी मुद्दतों से, हज़ारों और लाखों सालों से ऐसे मामले हुए हैं जैसे जनाब आदम बनी नूह इंसान के बाप, उनकी तौबा भी 10 मुहर्रम को कबूल हुई। जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह को जो है वो आग में जब फेंका गया तो आग भी ठंडी जो है वो 10 मुहर्रम को हुई। और फिर इस तरह मुख्तलिफ वाक़यात चलते 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 बड़े सारे मामलात ख़ास जो किसी सूरत भी तारीख़ में, तारीख़ इंसानी से बुलाया नहीं जा सकती। तो फिर करबला का वाक़या ऐसा जो क़यामत तक रहने वाला है, वो एक सबक है। तो गुजारिश है कि मेरे आका नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, हुसैन जनतों के नौजवानों के सरदार इमाम हुसैन आली मकाम, जो आपका यजीद से मामला था वो क्या था? यजीद से मामला था कि वो अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह की हदूद को तोड़ता था, जिसकी वजह से आपने क़याम किया। तो मेरे बच्चों, छोटी और बड़ी छोटी बात यह है कि हुसैन का वो है, हुसैन के रास्ते पर वो है कि जो शर और शरीर के सामने, जालिम और जुल्म के सामने, फासिक और फाजर के सामने, रिश्वत लेने देने वाले के सामने क़याम करे, वो हुसैन के रास्ते पर है। और जिसने उनसे दोस्ती की वो यजीद के रास्ते पर है। अल्लाह से दुआ है कि मालिक करीम हमें जद्दों के नौजवानों के सरदार जनाब इमाम हुसैन अली मुकाम, जनाब इमाम हसन के रास्ते पर करी। मालिक अपने नबी के हुक्म, अपने नबी की सुन्नत पर क़याम अता फरमाई, ताकि हम तेरे हुक्म का परचम सर बुलंद करें और दुनिया में मजलूम के साथ खड़े होकर अल्लाह के हुक्मों को सर बुलंद करने का अमल जो है वो करें। अच्छा, वो ऐसा है कि वो मैं आज चूँकि प्रोग्राम बड़ा छोटा करूँगा, बहुत थोड़ा ही अगर कुछ सवाल ताज़ा तरीन आ जाए तो वो ले लूँगा। तो मगरिब से कबल ये 25 मिनट, तकरीबन 20 मिनट मुयस्सर है, तो इसके साथ साथ हम प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि वो इमिग्रेशन का बहुत ज़्यादा साथियों ने सवाल किया। किसी नौजवान ने वो टिक टॉक पर वो कोई पुरानी वीडियो मेरे वाली जो है वो अपलोड की, और उसमें कहा जी इमिग्रेशन खुल गई है, ये हो गया, वो हो गया। तो गुजारिश है कि इस वक्त कोई ऐसा कानून नया नहीं आया, ना कोई ऐसी इमिग्रेशन खुली है, ना 5 साल वाला कोई कानून आया है। तो ये सारी बातें शायद बहुत पुरानी थी, कोई पुराना बिल था या कब की ये बातें हैं। तो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। जो वेबसाइट हुकूमत यूनान की पेपर्स चेक करने के हवाले से बंद थी, वो तकरीबन 3 दिन से कबल से वो ऑन हो चुकी है। अब आप अपने पेपर्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल बहुत ज़्यादा मुसलसल कुछ बच्चे जो यूरोप में चले जाते हैं हैप्पी मैक्रोन लेकर, वो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं
کہ جناب ایپی مکرون کب جمع کراؤں اور کیسے میرا رینیو ہوگا، تو برائے مہربانی ذہن نشین فرما لیجئے ایپی مکرون کے لیے واحد چیز وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یونان میں آپ کا گھر کا معاہدہ. تو آپ جہاں بھی رہیں کم از کم 3 سے 6 ماہ قبل، 6 ماہ قبل جو ہے اطمینان تسلی والا کام ہے کہ 6 ماہ قبل آپ اپنا ایپی مکرون رینیو کرانے کے لیے برائے مہربانی آپ اپنے وکیل کو دیں، تاکہ آپ کا وکیل اس پر جو تقاضا جات ہیں وہ فلفل کر لے، نہ کہ یہ کہ آخری وقت میں آ کے وہ بھی جناب کندھے اٹھا دے اور آپ بھی کہیں اب میں کیا کروں. تو ایک دو نوجوانوں نے سوال یہ کیا ہے آسپروپیرگو سے کہ جناب میرے پاس تو گھر کا معاہدہ نہیں ہے، اب میں کیا کروں، تو میرے پاس 10 دن رہ گئے. یہی بات ہے میرے بچوں، یہی شہزادوں بات ہے. جب آخری 1 ہفتے یا 10 دن میں آپ بات پوچھیں گے تو اس کا حل اور علاج نکلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے برائے مہربانی جتنے بھی ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز سے لے کر یورپ بھر میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ کے وہاں کے جو پیپر ہیں ان کے لیے تقاضا ہوتا ہے کہ آپ کا ایپی مکرون رینیو ہوگا، تو تب آپ کے وہاں کے پیپر جو ہیں ان کو رینیو کیا جائے گا. تو یہ برائے مہربانی ذہن نشین فرمائیں کہ کم از کم 4 ماہ قبل آپ نے وکیل سے رجوع کریں، تاکہ اگر کسی قسم کی کوئی کمی ہے تو وہ پوری کریں. اور برائے مہربانی توجہ سے سن لیجئے کہ کسی صورت بھی 2 نمبر کانٹریکٹ نہ لگائیں، کیونکہ بڑے سارے لوگوں کے پیپر ضائع برباد ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی سے امونیا سے بازار سے 2 نمبر کانٹریکٹ لیا اور لے کر جناب وہ اس نے جمع کرا دیا. انہوں نے کہا چلو مکمل سرخ بڑا کاٹا ہے اور آپ کے پیپر کوئی نہیں ختم کر دی. اچھا ایک سوال مسلسل ہی پوچھتے جا رہے ہیں آپ سارے، وہ ویویوشی والا، ایوم والا یا قیوم والا یا پتہ نہیں کون سا. تو برائے مہربانی تھوڑے لفظوں میں گزارش، یہ تیسرا پروگرام ہے، اس پر آپ مسلسل پوچھتے جا رہے ہیں اور میں مسلسل بتاتا جا رہا ہوں کہ اگر میرے بچوں ایسا کوئی قانون ہوتا تو یونان میں ہر دوسرا وکیل اس قانون کے تحت آپ کے پیپرز جمع کرا لیتا. لیکن چونکہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے تو قانون ثبوت مانگتا ہے، دلیل مانگتا ہے. تو برائے مہربانی ایسی ویویوسی سے اپنے آپ کو بچائیں جو ویویوسی آج تو آپ کا تقاضا یا ضرورت پوری کرے، کل کو آپ کے لیے مصیبت کا سبب نہ بن جائے. تو برائے مہربانی باز آ جائیں، کیونکہ آپ کے مستقبل کو تباہ کرنے والا یہ عمل ہے. فار ایگزامپل آپ نے 1 ماہ 2 ماہ تو اس کا مزہ لے لیا، تو بعد میں کیا ہوگا جب چیک ہوگا کہ 2 نمبر پیپر ہیں، 2 نمبر ثبوت ہیں، یہ فرد جو ہے ان وجوہات کا اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، تو پھر آپ کو 5 سال کی پابندی لگا دی جائے گی اور پھر آپ کا بہت زیادہ نقصان، ایسا نقصان جو آپ پھر فلفل نہیں کر سکیں گے، اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا. بڑے سارے بچے کہتے ہیں کہ جناب وہ ایک اسائلم مسلسل ریجیکٹ ہو رہی ہے. تو اسائلم مسلسل ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ حکومت پاکستان اور حکومت یونان نے جب آپس میں معاہدے کر لیے اور جس کی وجہ سے پھر ان معاہدوں کی بنیاد پر اسائلم کینسل ہو جاتی ہے. تو کینسل ہونے کے بعد بڑے سارے نوجوان، بڑے سارے بچے اس بات پر شدید ایک ایسی ہجانی کیفیت، ایک ایسی نہ بیان کرنے والی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جب وہ فون کرتے ہیں آپ تو فون کرتے وقت یہ کہتے ہیں جی سر جی وہ پھر اب کوئی تو حل بتائیں گا. اب میرے بچوں حل تو قانون بتاتا ہے، قانون اگر حل نہیں بتاتا تو اگر آپ کے پاس اسائلم نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا لیگل سٹیٹس نہیں ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے پولیس سے بھی تو بچنا ہے. پولیس سے بچنا ہے، یہ درست بات ہے، لیکن کیا 2 نمبر طریقے سے جب آپ پولیس سے 1 دفعہ بچ جائیں گے، 2 دفعہ بچ جائیں گے، کتنی دفعہ بچ جائیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ رسکی ہے، اس میں زیادہ خطرہ ہے کہ 2 نمبری کرنے سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ محتاط رہیں گے، توجہ مطلب ہے آپ کے پاس رہے گی. اور اگر کسی قسم کا 2 نمبر بنا لیں گے تو آپ بچے بھی رہیں تو ریکارڈ میں جو ہے وہ ساری رجسٹریشن کا جو رجسٹر ہے اس میں تو سارا ریکارڈ آپ کا 2 نمبر ہو جائے گا. تو یہ پرابلمس ہیں
اور اس پہ اگلا سوال یہ کرتے ہیں آپ سارے کہ جی اسائلم ہو گیا تو وہ ایک پارابولے والا طریقہ کار مطلب انہوں نے دیا. بے شک جن افراد کی اسائلم کینسل کر دی جاتی ہے اور 2 دفعہ کینسلیشن کے بعد انہیں یہ موقع دیا جاتا ہے کہ آپ پارابولا کے بعد دوبارہ ٹائم اپوائنٹمنٹ لیں اور ٹائم اپوائنٹمنٹ لے کر 100 یورو کا 100 یورو کا پارابولا وہ بھی ساتھ گئے. جب آپ کا انٹرویو آئے تو یہ پھر ساتھ پارابولا دینا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل یہ قانون موجود ہے لیکن اس میں بھی کوئی زیادہ امکان آثار نہیں, کیونکہ بڑے سارے لوگوں نے بڑے سارے افراد نے اس طریقے سے اپنا جمع کرائے پیپرز اور کافی دیر سے جو ہے ان کا وہ پروسیس چل رہا ہے, ری شیڈول اور ری انٹرویو اور اس طرح کے معاملات. بہرحال یہ طریقہ جائز ہے, قانون یہ آپ کو راستہ دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہے جی, اس کے بعد ایک چیز پوچھ رہے تھے آپ, بہرحال چیزیں بڑی ساری پوچھتے ہیں لیکن بنیادی طور پر دیں جی. یہ جو سوال ہے جو نوجوانوں کا کوئی آ گیا تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا سوال آپ شہزادے نے کیا ہے. اچھا جی شکیل صاحب ہیں, خوش آمدید میرے شہزادے, آپ کو ویلکم. کہتے ہیں کہ سارے اس وقت انٹرویو کیوں جان بوجھ کر ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں. اچھا جی شکیل صاحب نے میرا خیال انٹرویو کا جو حوالہ ہے یہ پاکستان میں جو ایگریکلچر ویزا پر جو یہاں سے پیپرز جاتے ہیں ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہوگی. ہاں جی پچھلے تقریباً 3 ماہ سے مسلسل ریجیکشن جو ہے اس کی بازگشت سنی جا رہی ہے. کیوں کیا جا رہا ہے اس میں پچھلی دفعہ بھی بتا رہا ہوں کہ 2-3 بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے. ایک تو عبوری اور جو عارضی حکومت تھی ان کے نمائندے ذمہ داران وہاں موجود تھے. اب ریگولر حکومت یونان الیکشنز کے بعد جو گئے ہیں وہ پالیسی ان کے پاس موجود ہے, ان کیا کرنا ہے تو اس کے مطابق امید ہے کہ یہ خطرہ اب زیادہ لمبا چوڑا نہیں رہے گا. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کا اپنا وطن ہے اور آپ اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. میرے بچوں جب اندر اور باہر مختلف چوہے کھانے والے وہ جو لوگ ہیں رشوت خور مختلف بیچارے بڑے بڑے افسروں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے کپڑے پہن کے بدبودار کام کرنے والے لوگ, تو وہ جب مسلسل اندر باہر ربط کرتے ہیں تو پھر وہ آپ سے کیسے 5 لاکھ یا 7 لاکھ یا 10 لاکھ روپیہ لیں گے اپنے افسران کے لیے, ان کے بچوں کی عیاشیوں بدماشیوں کے لیے وہ کیسے لے سکتے ہیں. جب آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوگا تو ملی بھگت سے پھر 5 لاکھ 7 لاکھ لے کے آپ کو کہیں گے جی کہ ہم آپ کا کرا دیتے ہیں یہ. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جب ہمارے بچے پاکستانی نوجوان شہزادے یہاں آئے ہیں ویزے پر, تو آنے کے بعد ویزے پر آنے کے بعد پھر وہ یہاں سے یورپ آگے چلے گئے ہیں, جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہاں یونان میں کام کرنا ہے. تو پھر وہ ویزا دینے والے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے یونان میں کام نہیں کرنا, آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے, ایک عہد کیا ہے, اس معاہدے کا اس عہد کا آپ کو پاس نہیں, آپ چیٹر ہیں, آپ دھوکے باز ہیں, آپ ہم سے معاہدہ کر کے آگے چلے جاتے ہیں, اس لیے آپ کو ویزا کیوں دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچے آئندہ چلے گئے آگے انہوں نے حقیقتاً اپنے لیے کوئی فائدے کا کام نہیں کیا, کیونکہ اس ویزے کی بنیاد یونان میں کام کرنا ہے. اگر وہ کسی دوسرے ملک میں کام کریں گے, پولیٹیکل اسائلم اپلائی کریں گے, پیپر اپلائی کریں گے, تو ان کا یہ شینگن کنٹریز کا یہ ریکارڈ نکل آئے گا اور مجھے کبھی اندیشہ ہے کہ پھر انہیں وہاں شاید رستہ نہ ملے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. بہرحال حتمی اور فائنل یہ ہے کہ کسی ملک کی پالیسی ہوتی ہے, اس کے سفیر کے پاس, اور اس پالیسی کے مطابق وہ کام کرتا ہے. روکنا ہے, جانا ہے, نہیں جانے دینا, کیا کرنا ہے, تو حتمی اور فائنل یہ بات. افتخار صاحب ہیں, افتخار کہتے ہیں کہ سر سکوپا بند ہو گیا یا نہیں. افتخار صاحب اب تو تقریباً گرفتاریاں بہت زیادہ شدت سے نہیں جاری, لیکن ہلکا پھلکا روک رکا ابھی بھی جاری ہے.
اور یہ سارا سختی زیادہ اس لیے تھی کیونکہ الیکشنز جو یونان میں ہوئے تو یہ ان کے الیکشن کمپین کا ایک حصہ تھی، تاکہ فارمر پر پریشر ڈال کر یونانی افراد مرد و زن سے ووٹ لیے جا سکے، تو وہ انہوں نے کر لیا۔ جانی ملک صاحب آگے ہیں۔ جانی ملک صاحب آپ کو خوش آمدید پروگرام میں۔ کہتے ہیں آدھی ارگاسیہ پر پاکستان جاؤں تو ویزا لگ جائے گا؟ آدھی ارگاسیہ پر میرے بچے کبھی بھی پاکستان نہیں جانا اور آپ نہیں جا سکتے۔ آدھی ارگاسیہ صرف کام کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور میں آپ کو تجویز کرتا ہوں کہ ابھی کسی صورت بھی آپ پاکستان نہ جائیں۔ مجبوریاں تو ہوتی ہیں، پرابلمز اور مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن اس لیے نہ جائیں کہ کسی وقت بھی مالک اور مزدور کا اگر کانٹریکٹ کھل جاتا ہے، اس کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، تو باقاعدہ درست پیپر بنوا کر آپ جائیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ پاکستان میں جن کے ویزے گئے ہیں ان کے بھی پچھلے 3-4 ماہ سے مسلسل ویزے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں، اور رشوت مافیا، پھر آپ کو پتا ہے نا میرے وطن میں، وطن عزیز پاکستان میں پرائم منسٹر صاحب بھی رشوت کو نہیں روک سکتے، کوئی سپریم کورٹ، کوئی ہائی کورٹ، کوئی جج صاحب بھی رشوت کو نہیں روک سکتے۔ وہ بنیادی اصولوں میں ہے، جو اس سے پیار کرے وہ محب وطن ہے، اور جو اس کے خلاف بات کرے وہ وطن کا دشمن ٹھہرایا جاتا ہے۔ جان لو، یہ باتیں یاد کر لو۔ اچھا جی، آگے ہیں اویس۔ خوش آمدید اویس شہزادے۔ اویس کہتے ہیں سر یہاں گریک سے ویزا نکالنے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اویس گریک سے ویزا نکالتے وقت ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ویسے تو قانون کہتا ہے 60 دن کے اندر یعنی کہ ویزا پروسیس ہو جانا چاہیے، اور 60 دن کے اندر امبیسی کو اس کا پروسیس 60 سے 90 دن کے اندر کر دینا چاہیے، لیکن یہاں 30% سے 40% علاقوں میں یہ ویزے وغیرہ جو ہے وہ جاری ہیں، جو بھیجا جاتا ہے۔ اگر وہ نکل آتے ہیں 30 سے 40%، تو وہ نکلنے کے بعد جب گریک امبیسی اسلام آباد میں بھیج دیے جاتے ہیں تو وہاں ایک سال ہو گیا بچوں کو، 6 ماہ 5 ماہ، تو وہ انتظار کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان کو اس کا پروسیس مکمل نہیں ہوا۔ اس لیے اس میں ٹائم لمٹ نہیں، بس ممکن ہے تو آپ کر دیں۔ کیسر صاحب ہیں، کیسر خوش آمدید میرے شہزادے۔ کہتے ہیں کہ ویزے کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ یہ سارا کچھ ویزے کے حوالے سے ہی بتایا ہے میرے شہزادے۔ آپ کو سلام ہے، دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا۔ عدنان صاحب ہیں، عدنان خوش آمدید۔ لکھتے ہیں کہ پیپرز پہلی بار جمع کروانے پر اگر کوئی لپی ہو تو بتا دیں گے، یہ بغیر بتائے ہی ڈائریکٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں؟ پہلی بار بغیر بتائے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا، ایسا ہے کہ اس میں اگر کسی قسم کی مسنگ ہو تو بتاتے ہیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے پیپرز جمع کرائے ہیں تو پیپرز جمع کرانے کے بعد آپ کا وکیل ان کو میل لکھے کہ بھائی اس پروسیس میں کیا کمی ہے، کیا مطلب ہے ہمارا پروسیس کیسا جا رہا ہے، اگر کسی قسم کی کمی ہے تو ہمیں آگاہ کریں، تو اس کی وجہ سے وہ ضرور پھر آگاہ کریں گے، اور ریجیکشن سے پہلے اس کا جواب لکھیں گے کہ اس کے ثبوت مکمل نہیں ہے، یا اپنے ثبوت مکمل کریں، یا جو بھی انہوں نے فائل کو چیک کیا ہوگا اس کے مطابق وہ جواب لکھیں گے۔ اس طرح آپ فوری ریجیکشن سے بچ سکیں گے، وہ آپ کو آگاہی کریں گے۔ ارشد بیگ صاحب ہیں سر، جن کے 7 سال 2024 میں پورے ہو رہے ہیں اور ان کے پاس اسائلم کے ثبوت ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتا دیں، شکریہ۔ ارشد بیگ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم۔ اچھا، جن کے پاس یہ قانون نے وضاحت کی ہے کہ جن کے پاس اسائلم کے ثبوت ہے 1 جنوری 2024 سے ان کے اسائلم کے ثبوت قانون کہتا ہے کہ نہیں مانے جائیں گے، نہیں تسلیم کیے جائیں گے، تو یہ ترتیب ہے۔ اس سے قبل جو ہے آپ کے پاس اگر ثبوت مکمل ہوتے ہیں تو پھر اس سے قبل کر لیں، کیونکہ 1 جنوری 2024 سے یہ قانون عملداری میں آ رہا ہے۔ اچھا جی، اب آج کا یہی ہے، اب میں نماز مغرب کا وقت ہو چلا ہے، تو اس کی وجہ سے اب یہ سوال 1-2 اور آگے شکیل صاحب ہیں اور لکھتے ہیں سر اس وقت انٹرویو کیوں جان بوجھ کر پھر ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں؟ یہ میں نے تفصیل بتا دی ہے جی۔ افتخار صاحب، یہ پھر دوبارہ
اسکوپا بند. یہ تو وہی سوال ہے جو میں نے پہلے کیے ہیں. اچھا یہ اچھا جی عرفان صاحب ہے. یہ ایک سوال ہے سر جو کیمپ میں ہے وہ آدھی ارگاسیہ پر نکل سکتے ہیں؟ بالکل جی نکل سکتے ہیں. اگر کسی علاقے میں آدھی ارگاسیہ بن رہا ہے تو نکل سکتے ہیں آدھی ارگاسیہ یا پروسورینی آدیا پارامونی اگر بن جاتا ہے تو اس پر نکل سکتے ہیں. اور یہ واحد ذریعہ ہے جو بہتر ذریعہ ہے, یعنی کہ کسی کے کیمپ سے باہر نکلنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. کورنتھو کیمپ میں اور مختلف مینیدی کیمپ میں ایک بچہ جس کے پیپر نہیں تھے اور وہ بھارت سے تعلق رکھتا تھا, پچھلے 2-3 دن قبل دوائی نہ ملنے کی وجہ سے اس کی وہ جان بچائی نہیں جا سکی اور وہ جان کی بازی ہار گیا. تو اس کے بعد کافی سارا اشتعال پیدا ہوا. کچھ بچوں نے مطلب مینیدی کیمپ میں امگدالیزا میں گدوں کو آگ لگا دی. پھر پولیس کا معاملہ بنا اور تشدد بھی ہوا, مختلف کیسز بھی بنے. تو میرے بچوں گزارش یہ ہے کہ وہ مولا علی فرماتے ہیں کہ ظلم کے خلاف بہت دیر چپ کرنے سے ظلم بڑھتا ہے اور پھر تکلیفیں, قربانیاں, مصیبتیں اتنی زیادہ جھیلنی پڑتی ہیں. زندگی کا ایک اصول بنا لیں, ایک فارمولا بنا لیں کہ ظلم ہو, جبر ہو تو اس کے سامنے قیام کر لیا کریں اور آپ کو وہ انتہائی اشتعال کی جگہ پر نہ جانا پڑے. تو جب آپ مسلسل چپ رہتے ہیں, مسلسل چپ رہتے ہیں, مسلسل چپ رہتے ہیں تو پھر وہ جب وہ کہتے ہیں کہ اندر چپ رہنے سے پھر بہت زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے اور پھر ایک ہی دفعہ بندہ پھٹتا ہے. تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں, آپ اپنا قیام کر سکتے ہیں, آپ بھوک ہڑتال کر سکتے ہیں, آپ بڑے سارے رستے ہیں. لیکن فار ایگزامپل کوئی بھی فرد, کوئی بھی بچہ آگ لگا دے گا تو پولیس تو روکے گی, اور اگر وہ آگ لگائے گا اس پر کیس بھی بنے گا, اس پر جبر بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے عزتوں سے, اللہ تعالیٰ آپ کو آزادی نصیب فرمائے. اور گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے کورنتھو میں پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے پانی کا مسئلہ تھا. تو بات یہ ہے کہ میں رضاکار کے طور پر رضاکار ہوں. کوئی سامان نہیں, کوئی مال نہیں, کوئی دولت نہیں, کوئی ڈیوٹی اور نوکری بھی نہیں, کوئی سبب اور ذریعہ بھی نہیں. میں تو اس لیے یہ کرتا ہوں تاکہ کسی طور پر بھی کچھ آس اور امید بن جائے اور کسی طرح سے آپ کی رہنمائی کر سکوں تاکہ مایوس نہ ہو جائے آپ. میرے بچوں یہ حقیقت ہے کہ سفیروں کا گورنمنٹوں کے کام ہوتے ہیں, لیکن سفیر یا آپ کی گورنمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ بیچارے خود معاہدے کریں کہ ان کو ڈپورٹ کر دیں تو پھر وہ کیسے آپ کی وہ کریں گے. اس لیے قیام کرنا سیکھیں, قیام کرنا سیکھیں, اپنے بازو, اپنی ٹانگیں ان پر کھڑا ہونا سیکھیں, اتفاق و اتحاد سیکھیں, اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سیکھیں. یقین کریں میں بڑی نیک نیتی سے, پورے اخلاص سے آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں, لیکن میرے پاس کیا ہے؟ صرف ایک نیک نیتی. اگر میرے پاس سفیروں کی طرح ہر ماہ کا 50,000 یورو ہو نا تو یقین کریں ایک بچہ بھی اس کی آواز نکلنے سے قبل میں وہاں موجود ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کیمپوں میں جانے سے حکومت یونان جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ کانٹے بچھاتی ہے, نہیں جانے دیتی, رکاوٹیں پیدا کرتی ہے. اور حکومت جو ہوتی ہے, سفارت خانہ جو ہوتا ہے, جس وقت چاہے جب چاہے وہ جا سکتا ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے. تو ہمارا جانا ممکن نہیں ہوتا, ورنہ میں تو جاؤں. اور حکومت پھر مجھ پر یہ الزام لگاتی ہے کہ لوگ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, مزے سے نیند میں تھے, تو یہ بندہ جب جاتا ہے تو کیمپوں میں ہلچل مچ جاتی ہے. کیوں نہ مچے ہلچل؟ سونے والے جو ہیں وہ ہم نہیں اور کھڑے ہونے والے ہیں, تو پھر جاگنے والے جو ہیں وہ جاگتے ہیں. خوشبو میں خوشبو سونگتے ہیں, بدبو میں بدبو, اور گند اور خرابی کو روکنے کے لیے جرأت قوت سے پلاننگ کرتے ہیں, حکمت عملی تیار کرتے ہیں. میرے بچوں یہ رونا جو ہوتا ہے نا کہ جی کوئی نہیں کرتا, کوئی نہیں کرتا, کوئی نہیں کرتا, یقین کریں یہ آپ کو کمزور اور ناتواں کر دیتا ہے. میرے بچوں آپ 500, 700, 1000 بندہ یقین کریں کہ قیام کر لیں نا
تو یونانی اداروں میں بہت ہی زیادہ جو ہے یہ موجود ہے. یہاں یونان میں اینٹی فاسسٹ موومنٹ اور بہت سارے انسانی حقوق کے ادارے ایک دم آپ کے سر پہ آپ کے کھڑے ہو جائیں. لیکن یہ طریقہ سیکھنا پڑے گا, یہ قیام کرنا پڑے گا. اپنے بازو اور اپنی ٹانگوں پر جب آپ کھڑنا ہونا سیکھیں گے تو یقین کریں نہ پولیس آپ پر تشدد کر سکے گی, نہ دوائی میں تاخیر ہوگی. لیکن خدا کے واسطے اس کو سیکھ لیں. یہ سیکھیں گے تو مسائل حل ہوں گے, ورنہ مسائل نہیں حل ہوں گے. اچھا جی, اب چلتے ہیں کہ یہ شہید کربلا کا سبق اصل میں قیامت تک کا سبق ہے. تو خطہ زمین پاکستان جب بنا تو وہاں کے غیور لوگوں نے ہر چیز قربان کر دی. کیوں؟ لاکھوں جانیں قربان کی گئیں. کیوں؟ کہ ایک خطہ زمین چاہیے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم, قرآن کا حکم نافذ ہو. تو پھر وہ بڑے عظیم تھے, عظیموں سے عظیم, برتر و اعلیٰ. تو وہ جنہوں نے کربلا میں یزید کے سامنے قیام کیا. میرے بچوں یہ جان لیں کہ آزادی بہت ہی بڑی نعمت ہے, اور آزادی کے لیے قیام کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور مسلمان کا غلام ہونا اس سے بڑی جو ہے لعنت کوئی, یعنی کہ مسلمان بھی ہو اور پھر غلام ہو, یعنی کہ آزاد نہ ہو. آزادی ہے کیا؟ آزادی ایک ہی لفظ ہے کہ اپنی مرضی سے, اپنی رائے سے, اپنے خدا کے حکم پر کھڑے ہو جانا اور پوری دنیا کو کہہ دینا کہ حکم مانتا ہوں تو ایک خدا کا. نبی ہے تو میرا صرف محمد رسول اللہ, لیڈر جو ہے وہ میرا صرف خدا کا رسول ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے 26 سال سے مسلسل یونان میں 26 سال 1998 سے لے کر 2023 تک 26 سال سے دنیا کا سب سے بڑا آزادی میلہ کیوں کرتے ہیں. یہ نہ تو کوئی شو ہے, نہ کوئی اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے. یہ ان شہیدوں کو, ان شہیدوں کی روحوں کو سلام پیش کرنے کا اور اپنے سبق کو یاد رکھنے کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم غیرت والے ہیں, ہم ایمان والے ہیں. انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اپنے شہیدوں کے لہو کو نہ بھولے ہیں, نہ بھولیں گے, اور پاکستان کی تکمیل کا سبب, پاکستان کی تکمیل کا کام مکمل کر کے رکیں گے. اس لیے کل اس سلسلے میں اب مشاورتی اکٹھ دعوت کٹھی ہوگی ہے. آپ یونان بھر میں جتنے نوجوان ہیں, شہزادے ہیں, ان کو گزارش ہے کہ اس دفعہ آزادی میلہ کا پروگرام جو ہے باسکٹ بال اسٹیڈیم یہ شرافیو پیریوس 144 امونیا سے صرف 2 سٹاپ آگے ہے. بڑی آسان جگہ ہے, پیترو رالی اور پیریوس 144 کارنر پر ہے. پیترا لونا سامنے ہے, اور پیترا لونا کے بالکل سامنے پیترا لونا والوں کے حصے میں یہ دوسری دفعہ میزبانی آ رہی ہے. تو پیترا لونا والے شہزادوں سے گزارش ہے کہ جناب آپ کے ذمہ پھر دوبارہ آ گئی ہے میزبانی. پچھلی دفعہ آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے میزبانی کی, ہزاروں لوگوں کی. اس میلہ میں دنیا بھر سے مختلف افراد بھی شامل ہوں گے, یونان بھر سے کاروباروں کے قافلے شامل ہوں گے. تو ان سب کو خوش آمدید اس لیے کہا جائے گا کہ اپنا اس سبق کا جو معاملہ ہے اس کو زندہ کو میں یاد رکھتی ہیں, اور ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. کل پروگرام دعوتی پروگرام, مشاورتی پروگرام کل سے شروع ہو رہے. تو کل پہلا پروگرام آسپرو پیرگوس میں غضنفر علی وڑائے صاحب کے گھر, وہ جو بیلیسی ہے نا, پلاتیا آسپرو پیرگو کے قریب مائی والا مکان, اسے کہتے ہیں. 8-10 گھر ہیں اور درمیان میں بہت بڑا سین ہے. تو کل 6:30 بجے پہلا مجمع وہاں ہوگا مشاورتی, کیونکہ ہر علاقے میں بسوں کے قافلے, کاروں اور مختلف ذرائع سے آنے کے مشاورتی یہ دعوت نامے ہوتے ہیں. تو کل سب سے پہلا کٹ 6:30 بجے آسپرو پیرگو میں ہے. 7:30 بجے دوسرا کٹ جو ہے الف سینا میں ہے. عمر شریف آوان صاحب انصاری صاحب اور عثمان شریف انصاری صاحب کے گھر ہوگا.
लाला अकरम, शुएब नदीम, चीमा, महमूद अराई साहब और मुख्तलिफ साथी इसमें जिम्मेदारान हैं। 7:30 बजे वहाँ आपका इंतज़ार होगा। 9 बजे लाका में कालो येरोपुलो लाका में शाहिद बेग साहब की फैक्ट्री में ये इकट्ठ होगा और 10 बजे मेगारा में जो है हम होंगे। इस तरह इतवार के जो शेड्यूल है, प्रोग्राम है, वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। इतवार को क्रोपी में 6:30 बजे रिजवान चार साहब के घर उनकी हवेली पहला कट होगा और फिर दूसरा कट स्पाता में होगा। गजनफर अली बड़ाइश साहब उर्फ गजनफर बाबा गजनफर के घर, तो 8 बजे वहाँ है। तो 7:30 बजे कट इतवार के रोज़, ये 2 कट इतवार के रोज़ है और तीसरा कट इतवार के रोज़ मलिक अब्दुल मजीद साहब की दुकान अशोकू 5 पर 7:30 बजे इतवार के रोज़ होगा। ये शेड्यूल है, 8-10 कट है। तो इनमें साथी जो है अपने अपने साथियों को दावत दें ताकि ये आपका एजाज़, ये आपकी मोहब्बतें, ये आज़ादी मेला, शुहदा की याद, करबला के शहीदों की याद, सबक एक ही है कि क़याम करना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के लिए खड़े होना है। अच्छा जी, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद अब मगरिब का वक्त हुआ चला है। कैसे साहब हैं और कैसे साहब कहते हैं सर क्या वीज़े ज़री जमा हो रहे हैं? जी शहजादे, वीज़े जमा हो रहे हैं। अगर वीज़ा फॉर एग्जांपल अगस्त में अक्सर बेशतर छुट्टी होती है, बहुत ज़्यादा कम लोग, क्लरिकल स्टाफ बड़ा कम होता है, तो शायद इस वजह से सितंबर में मुमकिन हो, लेकिन वीज़े के लिए अप्लाई आप पेरिफेरिया में कर सकते हैं। फ़खर जमान तारिक साहब हैं। जावेद साहब, मैं वीज़ा एक गांव में होता हूँ, वीरा शहर। अच्छा, बहरहाल जी ये शहर मुझे समझ नहीं आ रहा। वीरा शहर के एक गांव में होता हूँ और अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहता हूँ, आप हुक्म करें। फ़खर जमान साहब, ताडर साहब, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और पाकिस्तान कौम के लिए काम करना, ताडर साहब, सारे दरवाजे खुले हैं। सबसे पहले तो आपका ये एहसास जो है, इसको मैं इस्लाम पेश करता हूँ और दुआएं करता हूँ कि मालिक करीम आपको बद नज़रों से बचाए, क्योंकि ये एक जंग है। फौजें सिर्फ दुनिया में 2 हैं, एक अल्लाह की फ़ौज है और एक शैतान की फ़ौज है। भूले भटके में नहीं रहना। अल्लाह की फ़ौज जब काम करती है तो फिर दुनिया में जो दुनिया की फ़ौज है ना, वो उसके लिए रुकावटें पैदा करती है, पत्थर मारती है, गालियाँ बकवास करती है और कांटे बिछाती है। ये पक्की एक जंग है जो रोज़े क़यामत तक चल रही है। तो जनाब, दोनों हाथों से आपको खुश आमदीद, वेलकम। तो सबसे पहले यहाँ से अपने शहीदों को सलाम पेश करने से, यौम आज़ादी के प्रोग्राम से आप आगाज़ करें। तो इसमें यही है, सारे के सारे लोग हैं रज़ाकार, अपने तन मन धन की बाजी लगा के काम करते हैं और कोई एक फर्द भी 1 सेंट 1 पाई नहीं लेता, ना तनख्वाह है ना नौकरी है, फिर भी काम करने हैं क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म और रज़ा के लिए ये करना है। तो बड़ी खुशी की बात है, आप रब्ता फरमा लें, 14 अगस्त की तैयारी कर लें और किसी तरह से जहां आप हैं आप मुझसे राब्ते में रहें। मैं इंशाल्लाह बिफ़ज़्ल ताला आपको आगाह करूँगा कि माल के बगैर, दौलत के बगैर किस तरह आप अपने लोगों की आस और उम्मीद बन सकते हैं। जज्बा आपके अंदर मौजूद है और ये जज्बा ही सबसे बड़ा सरमाया है। लीजिए जनाब, अब प्रोग्राम अब तक का मुकम्मल हुआ। मेरा सलाम और दुआएं कबूल करें और आपने अपने इलाकों में आज़ादी मेला के लिए अपने शहीदों के लहू से रंगे सब्ज हलाली परचम को सर बुलंद करने के लिए आए, एक कौम की मानद अपना काम मुकम्मल करें ताकि रिश्वत का परचम खींच के नीचे करें और अदल व इंसाफ लाने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के लिए काम करें। लीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद है, आप पाइंदाबाद है। अस्सलामु अलैकुम, फी अमान।